अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, जहां एक तरफ उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, वहीं दूसरी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ब्रीथिंग स्पेस क्रिएट हो जाता है। जहां हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन की बातें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो खैबर पख्तूनख्वा का विंग था, उनकी तरफ से एक बड़ा सक्सेसफुल कबायली जिरगा मुनक्किद किया गया और इसका बुनियादी मकसद ये था कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी मसाइल भी हैं और जो दीगर कबायली अमायदीन हैं उनकी सोच क्या है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उसका अहाता किया जाए। करारदाद भी पेश की गई और अब देखना ये होगा कि इसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा APC जो बुलाने जा रहे हैं, आया मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स क्या उस APC को ओन करते हैं और उस APC में शिरकत करते हैं या फिर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट में हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत बिला आखिर उसी पॉइंट पर वापस आ गई है जिस पर उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और वो है मुज़ाकरात का रास्ता। अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब और इस किस्म के दीगर जो कायदीन थे वो ये कह रहे थे कि PTI से मुज़ाकरात तो अब हो नहीं सकते, लेकिन वज़ीर आज़म लेवल की शख्सियत अगर आज पार्लियामेंट फ्लोर पर खड़े होकर ये कह रही है कि आइए हम एक मरतबा फिर बातचीत करते हैं और मामलात को बातचीत के जरिए हल करते हैं, तो यकीनन पसे पर्दा कुछ मसाइल इस हुकूमत को भी दरपेश हैं। लेकिन इसका बड़ा भरपूर और मौसर जवाब खुद उमर अयूब साहब की तरफ से, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, दिया गया और उन्होंने कहा कि जब तक बानी चेयरमैन PTI और तमाम वो सियासी कैदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जेलों में मौजूद हैं बाहर नहीं आ जाते, मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाया जा सकता। ये जो एक डेडलॉक की कैफियत है ये खुद कितनी संगीन साबित हो सकती है मुल्की सियासत के लिए, और क्या वाकई PTI और इस वक्त की हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पर आना चाहिए या फिर नहीं, क्या ये वक्त की ज़रूरत है? इसी के ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली शहराम तरक्की साहब मेरे साथ मौजूद है। शहराम साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि इससे पहले कि मैं असेंबली के मामले की तरफ जाऊँ, जो आज एक बड़ा कबायली जिरगा आप लोगों की पार्टी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में मुनक्किद हुआ, वो मैसेज क्या कन्वे करने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई है? क्योंकि जो एक ऑपरेशन की बात की जा रही है अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान, उस पर PTI ने भी रिजर्वेशंस का इजहार किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये उसी की एक्सटेंशन है या फिर इसका पर्पस कुछ और है? शुक्रिया। एक तो ये है कि कबायली जरगा जो है वो वहाँ की जो हमारे MNAs हैं वो उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ अपने लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात उन्होंने फ़ेस की, तकलीफ़ें उन्होंने फ़ेस की ओवर द ईयर्स। ये जो ऑपरेशन हुए या उससे पहले जो दहशतगर्दी का जो वेव था, तो वो सारा उन लोगों ने फ़ेस किया, तो उनकी बड़ी कंसर्न्स हैं और उनके नुमाइंदों की भी कंसर्न्स हैं। तो वो जरगा होना, लोगों का डायरेक्ट एक मैसेज आना, मेरे ख्याल से एक अच्छा काम है। एक क्लैरिटी आएगी और एक कनेक्ट होगा बिटवीन द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और जो वहाँ के लोग हैं या जो बड़े हैं जो भी हैं। दूसरी बात यह है कि जो आप ऑपरेशन की बात कर रही हैं, देखें, एक तो ये है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दी कि जी ज़रब अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन होगा। अप्रूवल पहले दे दिए, डिस्कशन अभी तक हुआ नहीं है उसके ऊपर। अब इस हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि पहले आप स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, अवामी नुमाइंदों को पार्लियामेंट में, ये जो कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट लोगों की नुमाइंदगी करती है, इवन दो कि जो हुकूमत है वो एक्चुअली लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रही पाकिस्तान के लोगों की। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की कौम यह समझती है कि इन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला है, पर फिर भी क्योंकि वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं, तो उनको कौमी असम्बली को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनको सूबाई असम्बलियों को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो खैबर पख्तूनख्वा का कई असम्बली है या बलूचिस्तान की है, जहाँ जहाँ पे वो ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, अभी तक तो कोई डिटेल्स नहीं आई ना, अभी तक तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा कि जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं। लोगों की ये कंसर्न्स हैं वहाँ पे, जो हमने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भी, हमारे MNAs कॉलीग से, उनसे हमने पूछा, वो कहते हैं कि हमारे लोग ये समझते हैं कि पहले हमें तो ये बताया जाए कि जो 2 ऑपरेशंस हो चुके हैं उनका टारगेट क्या था, कितना आपने अचीव किया, उसमें क्या आपको मुश्किलात आई, और ये जो नया आप करने जा रहे हैं इसमें आप क्या अचीव करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उसको प्लान करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो जब तक ये चीज़ें क्लैरिटी नहीं होगी, आपके ख्याल में सूबाई हुकूमत को इस पर एतमाद में नहीं लिया गया, खुद पार्लियामेंट को इस पर एतमाद में नहीं लिया गया? मैं एज MNA आपको कह रहा हूँ, मेरे साथ मैं या हमारे साथ बहुत सारे MNAs हैं, या सारे जितने भी MNAs हैं, शायद हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं
ان میں سے اگر چند کو پتہ ہو وہ شاید مجھے نہیں پتا, ادروائز موسٹ آف دا پارلیمنٹ ڈزنٹ نو واٹ از ہیپننگ. اچھا خود بھی وہ کنفیوزڈ ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ 2 صوبوں میں ہوگا, لیکن اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اکراس دا بورڈ ہوگا, مطلب پورے پاکستان میں کہیں بھی دہشت گرد موجود ہوں گے وہاں ہوگا. تو وہ ایک کلیئرٹی کا ایلیمنٹ ابھی بھی موجود نہیں ہے حکومت کے اندر. دیکھیں ایک چیز تو سنا بڑی کلیئر ہے کہ دہشت گردی تو کسی کو بھی قبول نہیں ہے. دیکھیں اس ملک نے بڑا نقصان اٹھایا, پچھلے 20-25 سال سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ فیس کیا, اور خیبر پختونخوا میں فاٹا نے سب سے زیادہ فیس کیا. پشاور بہت لوگ کی فوج کے لوگوں کی جانیں گئی, شہید ہوئے, پولیس شہید ہوئی, عوام کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے, خواتین, بچے, تو سب نے فائنینشلی آپ کی اکانومی کو ہٹ کیا. سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہوا. دیکھیں انسرٹینٹی جو ہے نا وہ کسی بھی شیپ میں وہ معاشرے کے لیے, اکانومی کے لیے تباہی ہے. وہ پولیٹیکل ہو, وہ امن و امان کے حوالے سے ہو, وہ اکانومی کے حوالے سے ہو, انسرٹینٹی تباہی ہے. اس وقت پاکستان میں جو ایشو چل رہا ہے موسٹلی ہر چیز کی انسرٹینٹی ہے. اگر دہشت گردی ہے اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے, ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی جو ہے دیٹ اٹ سیلف از اے ویری بگ چیلنج. تیسرا جو سب سے بنیادی اس وقت مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. انسٹیبلٹی جو آپ کے چین کے آئے ہیں منسٹر یہاں سے, چین سے, وہ جاتے جاتے یہ کہہ گئے ہیں کہ جی چین تو چاہتا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے, لیکن آپ کے اپنے گھر کو ٹھیک کریں, پولیٹیکل آپ اپنے لوگوں کو. اچھا واپس اگر میں اسی پوائنٹ پر آؤں کہ اب اس جرگے کے بعد آپ نے اگلے سٹیپ پہ آپ کی صوبائی حکومت چاہ رہی ہے کہ APC بھی کرے, تو آپ کے خیال میں کہ بیسکلی گورنمنٹ صوبائی لیول پہ تو چاہتی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ چلے اور اسی انیشیٹو کے طور پر, لیکن اگر آپ کے خیال میں اس میں ساری جماعتیں شامل نہیں ہوتی تو پھر اس APC کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ دیکھیں عمران خان کا اگر میں دیکھوں, کیونکہ PTI از عمران خان, ہماری ساری پالیسی ان کی ویژن اور ان کی مرضی سے یا ان کی جو سوچ ہے اس کے ارد گرد ہو. اوبویسلی پارٹی لیڈر ہیں اور اسی پہ ہمیں لوگوں نے عمران خان کے اس پہ ووٹ دیا, ویژن پہ اور پالیسی پہ. خان صاحب نے ساری عمر آپریشن کو کی مخالفت کی. اس کی وجہ بات چیت کی بات کی انہوں نے کہا کہ ساری عمر آپ اپنے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ چیزوں کو بڑے کیئرفلی ہینڈل کرتے ہیں. اچھا کچھ اب سر سیاسی اسپیکٹ آپ کے, آج قومی اسمبلی کا سیشن تھا, ویسے تو اس میں بجٹ ہی فوکس ہے, لیکن بظاہر وزیر اعظم صاحب نے ایک مرتبہ پھر درخواستی لہجے میں کہا کہ PTI کو دوبارہ مذاکرات کی طرف آنا چاہیے. اب اگر اس کو پازیٹیو سمجھیں, نیگیٹو سمجھیں, لیکن اگر پرائم منسٹر لیول کے اوپر ایک شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات کی طرف PTI کو آنا چاہیے, معاملات حل کرنے چاہیے, آپ کے خیال میں اس میسج کو, اس بات کو, اس پازیٹیو جیسچر کو کیا لینا چاہیے؟ کیونکہ عمر ایوب صاحب نے اس کے رسپانس میں بڑا سخت جواب دیا کہ جب تک خان صاحب یا پھر تمام باقی جو سیاسی قیدی ہیں وہ باہر نہیں آتے ہم مذاکرات کی طرف نہیں جا سکتے. دیکھیں ہر چیز کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں واک دا ٹاک. جب آپ کوئی کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں, اس پہ آپ کو خود عمل کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم صاحب بجائے یہ کہ وہ ہمیں کہیں کہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ پہلے دل گردہ بڑا کرے. پنجاب میں ہمارے لوگوں پہ جو آج بھی ظلم ہو رہا ہے, لیکن ان کو جب کرسی پہ بیٹھتا ہے ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہی کی بھتیجی جو ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہے, سارا دن ٹک ٹاک پہ اس پہ لگے رہتی ہے, ان کو یہ چاہیے کہ پنجاب کی خواتین, وہ ایک خود خاتون ہیں, جب تک ان میں اپنی پالیسیز جو یہ کہتے ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں اس میں جو فرق ختم نہیں ہوگا, دیکھیں وہ بات بنے گی نہیں. آخر میں بات ویسے بھی آ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشن پہ یہ حل ہونی ہے, لیکن اس کے لیے آپ راستہ ہموار کرتے ہیں نا. اگر آپ راستہ نہیں بنائیں گے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں, دوسری طرف آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو نہیں سکتے. نہیں, وہ سارے ڈسکنیکٹ ہیں. نہ وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ کیا چاہیے, نہ ان کے منسٹرز کو پتہ ہے کیا چاہیے. وہ صبح ایک بات کرتے ہیں, شام کو دوسری بات کرتے ہیں. اسی بات کی ایکسٹینشن میں آپ نے ابھی خود حوالہ دے دیا کہ ان کی بات میں کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہوتی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ واحد شخصیت ہے جو بڑا کھل کر یہ بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کو جتنی دیر جیل میں رکھا جا سکے ہم رکھیں. شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب کو ریلیز کر دیا جائے گا تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. یعنی کہ بظاہر خود نون لیگ بھی کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو باہر آنے نہیں دیا جائے گا. تو پھر کیسے پھر PTI کے لیے ممکن ہوگا سروائیول کرنا ایز اے پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ آپ لوگوں کی تو خواہش ہے کہ خان صاحب کے کیسز ختم ہو گئے, اب ان کی ضمانت ہو سکے. دیکھیں ہمارے تو تحریک انصاف کی جان ہی عمران خان میں ہے. تحریک انصاف کا ووٹر, سپورٹر, وہ سارا عمران خان کے ارد گرد ہے. ہماری خواہش ہے اور ہمارا لیڈر ہے, کوئی گناہ نہیں کیا اس نے, کوئی غلط کام نہیں کیا, تو اگر وہ خواہ اس کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں جتنا وہ اس کو جیل میں رکھیں گے اتنا تحریک انصاف کی پاپولیرٹی, لوگوں کی ہمدردی, ان سے نفرت
وہ اور بڑھے گی. اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو بلا کسی جواز کے ایک کیس سے دوسرا تیسرا اس میں قید میں رکھا ہوا ہے. دیکھیں 8 فروری کو قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا. انہوں نے کہا آپ نے نشان لے لیا, آپ نے جیل میں بند کر دیا, آپ نے جو بھی کرنا تھا کر لیا. قوم نے آپ کے خلاف ووٹ دیا. اگر تھوڑی سی بھی ان میں سینس ہو, تھوڑی سی ان کو احساس ہو, تھوڑا سا اس ملک کی ان کو پرواہ ہو, یہ وہ ایکسیپٹ کرتے, یہ پی ٹی آئی کو چلنے دیتے, عمران خان کو باہر نکالتے اور یہ کہتے کہ یہ ملک ٹھیک. دیکھیں ملک یہ آگے بڑھ نہیں سکتے نا. ان کو آپ کوئی بھی بات کر دیں, یہ آگے سے کیا دیتے ہیں جی آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں, 9 مئی کی بات کرتے ہیں, آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, 9 مئی کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے 9 مئی ہو گیا. کیسز کو بھی ختم ہونا چاہیے نا, بھلے لیگل ایسپیکٹ میں جس طرح چلنے چلے لیکن کمپلیٹ ہو سکے. گورنمنٹ کیسے چلے گی نا. اس وقت لوگوں کا کیا, آپ پوری حکومت کا فوکس کیا ہے؟ عمران خان کو بند رکھنا, عمران خان کو جیل میں رکھنا. عام آدمی کا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. غریب آدمی جو ریڑھی والا, چنچی والا, گاڑی والا, 38% سے ہم 12% نہ وہ تو ان کی سوچ. آپ باہر نکلے نا, یہ آپ کے جو سٹاف کام کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں یا جو نیچے وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے. ہر چیز پہ ٹیکس کر دیا انہوں نے. دوائیوں پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے, ان کو ڈالر چاہیے ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا, کتابوں پہ قلم. اچھا لاسٹ بھائی کے وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس, مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے بڑا کلیئر ایک بات کہی ہے, میں اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ جو تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں, کیونکہ اگر وہ باہر آ جائیں گے تو پھر آبویسلی مطلب یہ لیڈر ہیں انہی کی چلنی چاہیے, لیکن اگر وہ باہر آ جائیں گے تو پھر جو باقی لیڈرشپ موجود ہے ان کی سے ختم ہو جائے گی. اب اس کی سٹینڈنگ کیا رہ جاتی ہے؟ اور دوسرا کوئکلی سر کہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت آپ کو مل گئی ہے, اور جو آپ کے عامر مغل صاحب ہیں جو کہ اسلام آباد چیپٹر دیکھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل جلسہ کریں گے جب ہم اسلام آباد میں اس کو ارینج کریں گے. تو 2 چیزوں پہ اگر کامنٹس مجھے دیکھیں, فواد چودھری کی تو میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی نہیں ہے تو اس طرح میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم سب سے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے یا ایم این ایز ہیں یا ٹاپ کی جو 2-3-4 لوگ جو پوزیشنز پہ پارٹی کو کر رہے ہیں اور خان صاحب سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان سب کو یہ پتہ ہے کہ, اور پبلک پریشر بھی ہم پہ سب پہ اور لیڈرشپ پہ سب سے زیادہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں, نکلیں. اس میں کوئی گزارا نہیں ہے. اگر میں ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ جی آپ لوگوں نے احتجاجی مارچ بھی کیا ہے, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اب یہ سمجھے کہ جی عمران خان نکلے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. عمران خان کے بغیر تحریک انصاف ہے ہی نہیں. عمران خان ہے تو تحریک انصاف ہے نا, اور عمران خان کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایک برکت دی ہے. دوسرا جو جلسے کی آپ بات کر رہے ہیں, جلسے کا مزے کی بات یہ ہم کرنا اسلام آباد میں چاہتے ہیں. انہوں نے ہمیں ترنول میں جگہ دے دی, پچھلی دفعہ رواد میں دی تھی. تو حکومت آج جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بات کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے حکومت کو یہ چاہیے کہ اسلام آباد کے اندر ہمیں جگہ دے, دل گردہ بڑا کریں, پولیٹیکل میچیورٹی دکھائیں. آپ کہیں کہ ہم تو جلسہ کرنا چاہتے ہیں نا, ہم کون سی ان سے حکومت لے رہے ہیں, لیکن یہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ عمران خان کا نام چل جائے, عمران خان کی تصویر چل جائے, عمران خان کا جلسہ لگا پی ٹی آئی کا ہو جائے جس میں عمران خان نہیں ہوں گے, ان کی لیڈرشپ ہوگی, ان کے ورکر ہوں گے, ان سے یہ گھبراتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ کیا بات چیت کریں گے؟ یہ سنسیئر ہی نہیں ہے, ان میں اتنا دم ہی نہیں ہے اس حکومت میں کہ وہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کی ایک تصویر کو یہ فیس کر سکے. سو فار اس مطلب ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان نکلے, جتنے دن وہ اندر رہے گا اتنے دن ان کے لیے اور مشکلات ہوں گی, ہماری پاپولیرٹی بڑھے گی اور ان کی پاپولیرٹی نیچے جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شہرام ترکی صاحب, ممبر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی کے رہنما. یقیناً چیلنجز آبسٹیکلز اپنی جگہ, لیکن اس کے باوجود بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو اکٹھا کیا جا سکے, چاہے وہ جرگے کی صورت میں ہو, چاہے اے پی سی کی صورت میں لیڈرشپ ہو. لیکن پھر بھی فوکس یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو مستحکم کر کے چل سکے. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد بات کریں گے کہ بلوچستان میں ایک بڑا مفرور دہشت گرد جو کوئی ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے پکڑا گیا, اور اس نے جس قسم کے سنگین الزامات را کے حوالے سے اس بھارتی خفیہ ایجنسی کے پاکستان میں جس طریقے سے عزائم رہے ہیں, خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے انکشافات کیے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بلوچستان کی طرف سے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ایک اہم ترین خبر دی گئی, اور وہ تھی ٹی ٹی پی کے ایک اہم ترین دہشت گرد کو پکڑنا, اس کو گرفتار کرنا, اور اس کی طرف سے جو ویڈیو پیغام جاری ہوا اس میں جس قسم کے انکشافات کیے گئے, اس میں پاکستان کے اس موقف کی تائید کی گئی کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را بھرپور طریقے سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی جو سرزمین ہے اس کو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے.
خاص طور پر اس گفتگو میں، اس ویڈیو پیغام میں جو کچھ کہا گیا اس سے ان باتوں کا اعادہ ہوا کہ بھارتی ایجنسی نہ صرف یہ کہ افغانستان کی سرزمین کو بلکہ افغان طالبان بھی اس تمام کارروائیوں میں بھرپور طریقے سے شریک نظر آتے ہیں، اور کئی ایسے موقع آئے جس میں بھارتی خفیہ ایجنسی نے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اس پورے مقدمے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز اور حکومت کس طرح یہ تمام کے تمام ثبوت بین الاقوامی اداروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بھارتی چہرہ واضح کرتے ہیں۔ اسی پورے معاملے پہ اور اس دہشت گرد کی گرفتاری پر جس کا نام مولوی منصور ہے، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب نہ صرف یہ کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، بلکہ اس کے علاوہ شاہد رند صاحب جو خود ترجمان بلوچستان حکومت بھی ہیں، سینئر صحافی بھی رہے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ میں پہلے ذوالفقار صاحب سر آپ کی اجازت سے پہلے شاہد صاحب سے ذرا پوچھنا چاہوں گی۔ شاہد رند صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اہم ترین خبر تھی اس دہشت گرد کی گرفتاری اور اس کے بعد جو انکشافات اس نے رو سے متعلق کیے ہیں، اس کے بعد یہ بتائے گا کہ ایک تو اس بات کو تو تقویت ملتی ہے کہ پاکستان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ تمام کے تمام نکات درست ہیں، لیکن آپ کے خیال میں جو باتیں انہوں نے بلوچستان میں جس طریقے سے سلیپنگ سیلز بنائے گئے تھے دہشت گردوں کی، ان کی نشاندہی کی ہے، تو کیا اس سے دہشت گردی کے خاتمے میں خاطر خواہ مدد مل سکے گی ہمیں آنے والے وقت میں؟ تھینک یو سنا فار ہیونگ می ان یور شو۔ آپ نے جس اہم کامیابی کا ذکر کیا ہے یہ ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے ساتھ ایک بڑی کامیابی ہے جو یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جسے کہتے ہیں دن رات جو ایک صورتحال ہے گزشتہ ایک دو دہائی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس میں خاص کر لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس میں جو پرفارمنس ہے سیکیورٹی اداروں کی، بہت سی ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوتی یا ان کو اتنی جگہ میڈیا میں نہیں مل پاتی، لیکن یہ ایک بڑی کارروائی ہے، اور اس بڑی کارروائی میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ دو چیزوں کا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں کوئی بھی ہوں، چاہے وہ ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے ہوں، چاہے وہ لبرل بیک گراؤنڈ سے ہوں، ان کا فوکس کیا ہے؟ ان کا فوکس پاکستان کو، بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اور کوئی نظریہ ملے یا نہ ملے صرف ایک پوائنٹ پر اگر وہ اکٹھی ہوتی ہیں کہ پاکستان کو، بلوچستان کو اور سی پیک کو نقصان پہنچانا ہے۔ ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے دن رات آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے، جو آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں، چاہے اس میں فرنٹیئر کور بلوچستان ہو، آپ کی پاکستان آرمی ہو یا انٹیلیجنس کے ادارے ہوں، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات لازمی سی بات ہے بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن پہ کارکردگی پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہی سیکیورٹی ادارے ہیں جنہوں نے یہ کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، چاہے وہ کلبھوشن کی گرفتاری کی صورت میں ہو یا حالیہ جو کمانڈر گرفتار ہوئے ہیں جن کی ڈیپوٹیشن باقاعدہ کی جا رہی تھی بلوچستان کے ان علاقوں میں جہاں پر انسرجنسی کی سچویشن ہے، جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، اسے مزید خراب کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی، تو اسے ناکام بنایا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس سے مزید نہ صرف پاکستان کا جو نیریٹو ہے کہ اس وقت بھی افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کو آپ افغان اتھارٹیز کے ساتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، اقوام عالم کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق گورنمنٹ آف بلوچستان کی جو پولیس کی، سی ٹی ڈی کی اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی جو جوائنٹ ایفرٹس ہیں، اس کو چیف منسٹر بلوچستان یا گورنمنٹ آف بلوچستان فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کریں گے، اور دفتر خارجہ کے لیول سے بھی یہ چیزیں جو ہے افغان اتھارٹیز کے سامنے بھی رکھی جائیں گی، جس کو ہمیشہ وہ ڈینائی میں جاتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی کارروائی ان کی سرزمین سے نہیں ہو رہی، اور خاص کر جو دوست ممالک ہیں جن سے پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کا بھی ایک ورکنگ ریلیشن افغان گورنمنٹ کے ساتھ موجود ہے۔ شاہد مجھے ایک سوال کی اجازت دیں۔ اچھا یہ فرمائے گا کہ جو بھی اس نے پریس ٹاک اپنی کی ہے، جو اس نے ویڈیو بیان دیا ہے، اس میں اس نے دو تین باتوں کی بڑی کلیئر نشاندہی کی ہے۔ ایک تو جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، اس نے کہا کہ جان بوجھ کے ہم بھی خود لوگوں کو گمشدہ کرتے تھے تاکہ اس ایشو کو بڑھایا جائے۔ دوسرا یہ کہ افغان طالبان کے ٹی ٹی پی کی اس ایلیمنٹ کے ساتھ جو پیچ اپ رہا اس میں را کا بھی بڑا حصہ رہا تھا۔ تو آپ کے خیال میں جو ایک پرسیپشن موجود ہے افغان طالبان کے حوالے سے، اور جتنا ریلیف ہم ان کو ایز اے گورنمنٹس دیتے رہے ہیں مختلف بارڈرز کے اوپر، اس ایشو کو بھی ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ اسپیسیفکلی بلوچستان کی گراؤنڈ ریالٹی کے بڑا قریب ہیں، تو کیا ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں مدد مل سکے گی؟ دیکھیں یہ سب سے پہلے چیف منسٹر بلوچستان اس سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں، اور چیف منسٹر بلوچستان نے اس کا اظہار کئی فورمز پر سرفراز بگٹی نے یہ کیا ہے کہ آپ صرف دہشت گردی کے ساتھ نہیں لڑ رہے یا دہشت گرد کے ساتھ نہیں لڑ رہے، آپ ان کی لیجیٹمیٹ وائسز کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں۔
اور ان کی لیجٹمیٹ وائسز ہر طبقہ فکر میں موجود ہیں جو انہیں سپورٹ کرتی ہیں. اگر مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے تو میرے خیال سے جو سب سے بہتر گفتگو اس معاملے پر آج سے کچھ عرصہ قبل جب یہاں گورنمنٹ فارمیشن کا کام ہو رہا تھا, اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ حل ہو. تو جب پولیٹیکل اونرشپ ہوگی تو بڑے سے بڑے ایشو کا ریزالو نکالا جا سکتا ہے. اگر کوئی چھوٹے موٹے مسائل صوبے میں یا قومی سطح پر موجود ہیں تو ہمارے پاس پولیٹیکل پلیٹ فارمز موجود ہیں. ان پولیٹیکل پلیٹ فارمز پر پولیٹیکل لیڈرشپ اونرشپ لے کے ان مسائل کو حل کر سکتی ہے. اب رہ گئی بات جو آپ نے انڈین انوالومنٹ کی تھی. دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک پرسپشن تھا کہ افغانستان میں یا کابل میں جب چینج آف پاور ہوگا یا چینج آف گارڈز ہوگا تو اس کے بعد ایک بہتر صورتحال پاکستان کے لیے ہوگی. یہ ایک امید تھی پاکستان کی عالمی دنیا کے سامنے افغانستان کے حوالے سے, لیکن وہ چیزیں اس طریقے سے پوری نہیں ہوئی. اور اب بھی پاکستان بہت پولائٹلی اور فرملی اپنے اس مسئلے کو نہ صرف افغان اتھارٹیز کے ساتھ ٹیک اپ کرتا ہے بلکہ عالمی فورم پر بھی رکھتا ہے. تو حالیہ جو کامیابی ہے یہ ویلیڈیٹ کرتی ہے پاکستان کے اس پوائنٹ آف ویو کو کہ آج بھی بارڈر کے اس طرف سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور یہ مزید سپورٹ کرے گی اس نیریٹو کو برادرلی کنٹریز کے سامنے رکھنے پر, دوست ممالک کے سامنے رکھنے پر, چاہے اس میں چائنا ہو, چاہے اس میں ترکی ہو, چاہے اس میں عرب کنٹریز ہوں یا پھر جو ویسٹ کی پاورز ہیں ان کے سامنے. تو یہ چیزیں اسٹرینتھن کریں گی پاکستان کا جو نیریٹو ہے اوور آل ٹیررزم کے حوالے سے اور ٹیررزم کی کارروائیوں کے حوالے سے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ شاہد صاحب ہمارے ساتھ ترجمان حکومت بلوچستان. ذوالفقار صاحب, سر اگر آپ پوری گفتگو سن سکیں ہوں شاہد صاحب کی تو بظاہر تو ایک بڑی اچیومنٹ یہ نظر آتی ہے, لیکن آپ کے خیال میں سر ماضی میں بھی کچھ ایسے ہی دہشت گرد پکڑے جاتے رہے ہیں اور پاکستان نے بڑے کھل کر ثبوت دیے ہیں انڈین انوالومنٹ کے حوالے سے بھی. آپ کے خیال میں یہ جو ایک اہم اور بڑی کامیابی ہے اس کو ہم کس طریقے سے فلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیونکہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ وہی ان کور ایشوز کے اوپر ہیں جو بلوچستان کے درینہ مسائل رہے ہیں اور آپ تو بخوبی اس کی گراؤنڈ ریالٹی سمجھتے ہیں. تو اس مثال کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر؟ دیکھیں ایک اس طرح کی کامیابی کو یا اس سے پہلے کی جو جتنی گلزار امام صاحب آئے جو سب سے اچھا ایک ایکٹیو گروپ ان کے پاس تھا, بلوچ نیشنل آرمی یا بلوچستان نیشنل آرمی. اس کے بعد ان کے جو سکسیسر تھے سرفراز بنگلزئی وہ آئے اور گورنمنٹ نے اس کو کامیابی قرار دیا. کامیابی ضرور اس حد تک ہے کہ ایک کمانڈر ان کے پاس آ جاتا ہے اور وہ تمام چیزیں ان سے بہت سی چیزیں وہ اگلوال بھی لیتے ہیں, بہت سی چیزیں ان کو پتہ چل جاتا ہے اور بہت سی ان کی پوائنٹیشن پہ یا اسی انفارمیشن کے بیس پہ وہ کافی ریڈ وغیرہ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹی پتہ چل جاتا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں کہ گروپس اتنے ہیں وہ ون آفٹر اندر وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آئی جی پولیس, بہت سے آئی جی پولیس یہاں رہے, جب ان سے بات ہم کرتے تھے, جب ان سے وہ کرتے تھے, وہ یا جو سیکیورٹی اینالسٹ ہیں یا جو انٹیلیجنس کے ادارے کے جو لوگ ہیں وہ کبھی جرنلسٹ کبھی بریفنگ دیتے تھے اور آف دا ریکارڈ تو یہ یہی کہتے تھے, مانتے ہیں کہ گروپ ہیں, گروپ ایک ختم ہو جاتا ہے, ہم اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ نیا گروپ نکل آتا ہے. آئی ایس کا گروپ یہاں رہا, اس میں کافی لوگ تھے, ان کے ہیڈ مارے گئے, اٹھا لیے گئے, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں غائب ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر ایک گروپ ہے. تو اصل تو میں سمجھتا ہوں کہ روٹ کاز کو دیکھنا چاہیے کہ روٹ کاز کیا ہے. سسٹم, جو الیکشن ہوتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوں, اس کے بعد لوگ آئیں اور گورننس ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اور میرے بچے کو میرٹ پر نوکریاں مل رہی ہیں. ذوالفقار صاحب سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں, آپ درست فرما رہے ہیں, یہ سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ تو وہاں پر موجود صوبائی حکومتوں کی کچھ نااہلیاں بھی ہیں, کچھ انتظامی معاملات میں ان کے جو کچھ کرپشن کے مسائل رہے ہیں وہ بھی ہیں. لیکن سر اگر میں واپس اسی ٹاپک پر آؤں تو آپ کے خیال میں جس طریقے سے را کی انوالومنٹ, ان کا پیسے کا استعمال, پھر گمشدہ افراد کو ایک سٹوری بنا کر پیش کرنا اور اس کے الزامات سیکیورٹی فورسز پر عائد کرنا, اور پھر خاص طور پر جو
ایک فیسیلیٹیشن، اور اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ افغان طالبان اور ان کے درمیان جو ایک پل بننے کا کردار ادا کیا وہ بھی رو نے ادا کیا. تو ہم تو ہمیشہ سے افغان طالبان کو بھائی کنسیڈر کرتے آئے ہیں. مطلب ہمیں سابقہ فوجی سربراہان کی باتیں یاد ہیں جب افغان طالبان کی حکومت آئی کہ اب تو مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن یہ تو بالکل تصویر مختلف نظر آتی ہے ہمیں اس صورتحال میں جب اس قسم کی ہم انکشافات سنتے ہیں. تو دیکھیں آپ، یہ بالکل آپ کا کوشچن دوسرے پہلو کا ہے، میں صرف اس کو جی جی لاسٹ 2-3 سیکنڈ میں اس کو وائنڈ جی اپ جی کر دوں. بالکل دیکھیں جی سر. یہی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. خود سرفراز بگٹی جب اوت لیتے ہیں، کہتے ہیں بلوچستان کے ساتھ جو تباہی ہوئی ہے الیکٹڈ لوگوں نے اور سابقہ جو چیف منسٹرز ہیں اس نے جس طرح سے بازار لوٹ مار کا گرم تھا. آپ کے پاکستان میں کہیں بھی کسی پی ایس ڈی پی میں اتنا جو ہے کمپلیٹ نہیں ڈیوائڈ کر دیا تھا. 2 ارب روپے آپ 1.5 ارب روپے ایک ایم پی اے کو دیتے ہیں، اس میں سے کوئی کام جو ہے دہلے کا کام نہیں ہوتا گراؤنڈ پہ. تو یہ پھر نوجوان جو ہے وہ جاتے ہیں اس طرف. اب آ گئی آپ کی بات، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہی سمجھا تھا کہ ہمارے لوگ ہیں، ہم نے یہی سمجھا تھا اور ہمارے پہ الزامات بھی لگاتے رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو 2017 میں شاید یا 16 میں ہم نے ثالثی بھی کی، کابل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کو اور طالبان کے ریپرزینٹیو کو مری میں بٹھایا. ہماری نیک نیتی سے ہم نے ان کو بٹھایا بھی، الزامات بھی رکھتے رہے، پشاور شورا، کوئٹہ شورا، سارا کچھ ہے. اب ہمیں حیرت یہ ہے کہ انہوں نے آنکھیں ہی بدل لی. یہ شاید کرزئی کی حکومت، شاید اشرف غنی کی حکومت نے کبھی اتنا اوپنلی ڈیورنڈ لائن کو یا جو ہمارا بارڈر ہے اس کو کبھی کنٹروورشل نہیں بنایا جتنا انہوں نے بنایا. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کنسپٹ ہے، اس پہ یہ کوئی ایسی فالس کنسپٹ ہے. ہمارا جو ہے وہ تو طالبان سے یہ امید نہیں تھی کہ جو انہوں نے کیا، لیکن گورنمنٹ اپنے طور پر کس طرح اس کو ہینڈل کرتی ہے وہاں بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ اب ایک آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، آپریشن عزم استحکام، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو فوکس ہوگا پرائمری وہ خیبر پختونخوا بلوچستان ہوگا. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس پہ کچھ جماعتیں تحفظات کا بھی اظہار کر رہی ہیں، جے وائی فے، اے این پی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی سر فہرست ہے اس میں. آپ کے خیال میں سر بلوچستان کی سچویشن کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ آپریشن کتنا ضروری ہے؟ اور جس طرح وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوگا، محدود پیمانے پر ہے، تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ کیا ان جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، یا جو کچھ حکومت کہہ رہی ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر اس آپریشن کو شروع کرے گی؟ میرے خیال میں سنا ایک گورنمنٹ سے شاید غلطی ہو گئی، گورنمنٹ مس ریڈ کر گئی. انہوں نے پہلے تو بہت ہی ایک بڑا وہ کیا کہ اس کے بعد جب ریئیکشن کا شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ریئیکشن آئے گا، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ کہیں گے کہ اور بہت ہی دوسری قوم پرست جماعتیں تو کریں گی، لیکن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اس طرح کا ریئیکشن آئے. اور اس کے بعد تو پھر انہوں نے ایک لہجہ پھر دھیما کر لیا کہ نہیں یہ تو بالکل تسلسل ہے اسی نیشنل ایکشن پلان کا، اسی کے ہم اس کو کرتے رہیں گے. وہ شاید ان کا یہی خیال تھا اور اس طرح سے چیزوں کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. اب آتی ہے بات کہ کیا ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی پورے ملک میں ہوگا. پرائم منسٹر کے آفس سے جو اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا نہیں صرف بلوچستان، اور جس طرح خواجہ آصف نے بیان دیا تھا تو شاید اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں کہ 2 صوبے ہیں اور یہ پورے ملک میں بھی کہیں ہمیں انفارمیشن بیسڈ وہ ہوگا. ابھی اس کو انہوں نے شاید نام دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز کی اس ریزرویشن کو، اس کنسرنس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ نام دیا گیا، اور ان کو بتایا کہ ہم ایک بڑے پیمانے پر ایک پورا بڑا ایک نیٹ ورک ہمارا ہوگا، اس کے ذریعے ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب. نہ صرف یہ کہ تجزیہ کار ہیں بلکہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں. بلوچستان سے ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح ایک بہت بڑی اچیومنٹ، ایک کامیابی جو کہ پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کو ملی ہے، ایک دہشت گرد کو پکڑ کر جس طریقے سے ویڈیو بیان اس کا ہے اور اس میں جس قسم کے انکشافات اس نے کی ہیں، اس سے بظاہر یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی کی کس حد تک انٹرونشن ہے بلوچستان اور دیگر اہم ترین علاقوں میں، اور کس طرح وہ پاکستان کی سرزمین کو اور ان کے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ مسائل کا شکار کر رہے ہیں بلکہ خود سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت سنگین مسائل پیدا کر رہے ہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد پاکستان سے رخ کریں گے امریکہ کا، جہاں پر امریکہ میں خاص طور پر ایوان نمائندگان کی طرف سے ایک ووٹنگ کی گئی ہے، اور اس ووٹنگ میں بھاری اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں انتہائی بے ضابطگیاں کی گئی ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی اپوزیشن کی جماعت امریکہ کے پاکستان میں انٹرفیرنس کرنے اور مختلف معاملات میں مداخلت کے ساتھ حکومت گرانے اور بنانے کے کردار کے اوپر گفتگو کرتی رہی ہے، وہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات میں تحفظات کے حوالے سے صحیح، لیکن امریکہ میں ایک ایسا بل پیش کیا گیا ہے، ایک ایسی قرارداد پیش کی گئی ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ امریکہ میں بھی کم نہیں ہیں. خاص طور پر امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے بدھ کو بھاری اکثریت سے 8 فروری کو پاکستان میں جو انتخابات ہوئے تھے اس پر نہ صرف یہ کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے بلکہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ کس کانٹیکس میں کیا گیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. جو نمبر کاؤنٹ اس ووٹ میں رہا اس میں بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ تقریباً 85% لوگوں نے اس حق میں ووٹ دیا کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے ان تمام الزامات کی جو کہ 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے لگائے گئے تھے، اور تقریباً 7 اراکین نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. لیکن اب یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کیا اس چیز کو ایز اے پریشر ٹیکٹک امریکہ استعمال کر سکتا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر آیا یہ کیوں کیا گیا ہے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی ڈاکٹر عادل نجم صاحب جو خود امریکہ سے میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے اس قسم کی ووٹنگ ہونا یہ آپ کے خیال میں کیا میسج ہے، اور آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر پاکستان کے بارے میں وہ اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں پاکستان کے بارے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. جنہوں نے ووٹ دیا وہ شاید نقشے پہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کا میسج جو ہے وہ پاکستان کو نہیں ہے، پاکستانی امریکنز کو ہے. ان کی جو کنسٹیچوئنسی ہے اس میں یہ جو دیکھیں قرارداد میں سچ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے کل پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت مختلف ہو جائیں. نہ یہ پہلی بار تشویش دی گئی ہے. آپ اگر دیکھیں الیکشن کے فوراً بعد جو ہے وائٹ ہاؤس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی لگ بھگ یہی بات تھی کہ جناب اچھا ہوا کہ الیکشن ہو گئی لیکن لوگوں کے تحفظات ہیں اور آپ جو ہیں ڈیموکریسی کی طرف مائل رہیں. سو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ پاکستان یو ایس ریلیشنز پہ نہیں ہے، لیکن جو پاکستانی امریکن ہیں ان کے بارے میں اور ان کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک بار پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں ان کا رجحان کس طرف ہے. تو یہ جو قرارداد ہے یہ دی گئی ہے فار امریکنز who are Pakistanis in Pakistan, much more than the government of Pakistan. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پہ گورنمنٹ کا اثر نہیں پڑے گا، کوئی اثر کوئی نہیں پڑے گا. اس کی امپورٹنس یقیناً ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ کل حالات جو ہیں بالکل تبدیل ہو جائیں گے اس کی وجہ سے. اچھا عادل صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ ہم عموماً اس قسم کی جب واقعات ہوتے ہیں تو ہم اسے بڑا سیریس لیتے ہیں، خود حکومتیں بھی بڑا سیریس لیتی ہیں. اس کے اوپر پی ٹی آئی کے مختلف لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک تبدیلی کا ایلیمنٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، زلفی بخاری صاحب وغیرہ نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے. لیکن سر یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ الیکشن میں ریزلٹس کے اوپر سب سے زیادہ تحفظات پی ٹی آئی کو ہی تھے، اور وہی پی ٹی آئی امریکہ اور امریکی حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتی رہی ہے حکومت گرانے کے حوالے سے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک جنرلائزڈ ووٹنگ ہے، یا واقعی جو لابینگ کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے جو پی ٹی آئی کافی عرصے سے امریکہ میں کر رہی ہے اپنے حوالے سے، یہ اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن پہلی چیز کلیئر کر دیں کہ جو قرارداد ہے اس میں پی ٹی آئی کا کہیں ذکر نہیں ہے نا. اور اگر آپ انویسٹمنٹ سے سامنے کیمرہ لگا دیں گے اور کہیں گے پی ٹی آئی کیا، تو وہ پوچھیں گے پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں کیا. ایسا نہیں کہ ہر ایک نہیں ہو، لیکن ریزولوشن پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں، ریزولوشن پاکستان کے بارے میں. جو دوسری بات ہے وہ بھی درست ہے کہ ریزولوشن کا اس وقت لگتا یہ ہے کہ اس کا جو محرک ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکن پاکستانی میں رہتے ہیں، جو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، اور خصوصاً ان میں جو زیادہ آپ سمجھ لیں اکنامکلی ویل آف ہیں، جو کانگریس میں چندہ وغیرہ دیتے ہیں، ان کا بہت زیادہ رجحان. اور اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کو پہلے بھی پتا تھا، وہ بہت حد پی ٹی آئی کی طرف ہے. اور کیونکہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پورے پاکستان میں آپ بھی تو روز دیکھنا، صبح ہر چینل ہر روز صرف یہی بات کر رہا ہے نا کہ الیکشن ہوا، اس میں کیا ہوا. الیکشن ختم ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، اگر آپ کے پروگرام نہیں ختم ہو رہے تو دنیا آپ کیوں ایکسپیکٹ کریں گی کہ آگے چلی جائے گی. اگر پاکستان میں تحفظات ہیں، انہوں نے جو چیزیں کوٹ کی ہیں، تو وہ کانگریس بھی سنے گی، وہ دوسرے ممالک بھی سنیں گے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل انہوں نے اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ جی ہم آپ کی کوئی ایڈ ایسی ہے جو بند کر دیں گے، آج کل تو ملتی نہیں ہے، کیا کریں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم آئی ایم ایف کو کچھ انفلوئنس کریں گے یا کچھ اور کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بھی آئی ہو، پی ٹی آئی کی وجہ سے آئی ہو یا کسی اور.
What is clear is کہ دنیا جو ہے وہ جب ہماری خبریں سنتی ہے, چاہے وہ آپ کے چینل پہ سنے, چاہے وہ ان پی ٹی آئی سے سنے جو بات کر رہے ہیں, تو ان کو تشویش ہے کہ یار یہ پاکستان میں سیاست کا تماشا کیا ہے. بالکل درست ہے. اچھا آخری سوال عادل نجم صاحب, سر یہ فرمائے گا کہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ آئی ایم ایف کے اوپر وہ دباؤ نہیں ڈالیں گے یا جو فنڈنگ ہے وہ پاکستان کی نہیں روکیں گے, کیونکہ ہم تو اسی میں ہی گھومتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسی کوئی چیز ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری امداد بند ہو جائے. آپ کے خیال میں کیا حکومت کو اس کا کوئی جواب دینا چاہیے یا اس کو اگنور کر دینا چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی تو اس کو بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں پہلے تو ہمیں پی ٹی آئی اور یا پی 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 یا پی ایم ایل کی طرح سے سوچنے کے بجائے ہمیں ایز سچ اینالسٹ ہوں یا بینکر ہوں ایز پاکستان سوچنا چاہیے. پاکستان کے لیے تو اچھی چیز نہیں ہے کہ قرارداد آئی, اس سے اگر کچھ اور نہیں بھی ہوتا تو آپ کا جو سو کالڈ امیج ہے جس میں پہلے بڑی دراڑیں تھیں ایک اور پڑ گئی. اس کا اثر یہ نہیں ہوگا کہ آج اس قرارداد کی وجہ سے کوئی چیز رک جائے گی, لیکن اب یہ یقیناً اثر ہوگا کہ جب بھی پاکستان کا ذکر آئے گا کسی چیز پہ تو یہ جو سارے کانگریس مین ہیں جن کو شاید پہلے آپ کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا, ان کا جو امپریشن ہے وہ تو نیگیٹو ہو گیا نا, اور وہ کسی اور چیز پہ اثر دے سکتا ہے. کل کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز آ سکتی ہے کہ جس سے آپ کی لینیں خراب جائے. جہاں تک پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, میرے خیال میں پروبیبلی کوئی نہ کوئی جواب دیں گے. کہہ تو یہ بھی سکتے ہیں کہ جی آپ کی تو اپنی الیکشن بھی بڑی مشکوک ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا آج آپ سارا کام چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائیں. آپ کے پاس ملک میں اصل میں کرنے کے لیے بڑے کام ہیں, معیشت کے کام ہیں, تعلیم کے کام ہیں, غربت کے کام ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں, انہیں حل کریں اور ڈیموکریسی کو یہ خود اس کا فیصلہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب, بڑے مفصل انداز میں مقامی امور ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے امریکی ایوان نمائندگان نے اس بات کے اوپر ووٹ تو دیا ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو تحفظات ہیں, جو دھاندلی کے الزامات ہیں, اس کی بھرپور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن پاکستان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا امریکہ کے پاس یہ اختیار موجود بھی ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے معاملات میں اس طریقے سے ڈائریکٹلی مداخلت کر سکے اور اس قسم کی ووٹنگ کروا کے اپنا پیغام دے سکے. پاکستان کو بھی اس کا بھرپور اور مؤثر جواب دینا پڑے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.